आदाब। व्हाट एन इडियट, क्या बेवकूफ़ है हम तब कहते हैं जब कोई फेसबुक पर एक रॉन्ग हेडेड ओपिनियन का इजहार करता है। मैं समझता हूँ कि अब लोगों को फैक्ट्स और एविडेंस की परवाह नहीं रही। हम आह भरते हैं जब हम किसी को ट्रेंडी सूडो साइंटिफिक बिलीफ्स के बारे में बात करते हुए सुनते हैं। सहाफ़ी संजीदा मज़ामीन लिखते हैं जब जिनमें पब्लिक कल्ट ऑफ इग्नोरेंस, अवामी जहालत के कल्चर और एंटी इंटेलेक्चुअलिज़म, इल्म दुश्मनी पर बात होती है। और ऐसी किताबें शाया करते हैं जिनके उन्वानात होते हैं जस्ट हाउ स्टूपिड आर वी। लैंग्वेज इस तरह की हमारे डिस्कोर्स के, हमारे मुकालमे के अंदर किसी तरह की गलती की तरफ इशारा कर रही है और ये बता रही है कि बहुत सारे लोग अगर गलत नज़रियात रखते हैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, तो इसकी वजह यह है कि वो नॉलेज के अंदर और रीजनिंग एबिलिटी के अंदर किसी तरह की कमी रखते हैं। और अगर लोग ज़्यादा स्मार्टर होते, ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड होते, तो वो रियलाइज़ कर लेते अपने एरर्स को। लेकिन क्या ये सच है? येल यूनिवर्सिटी के कानून के प्रोफेसर डीन कहान ने अमरीकियों के सियासी नज़रियात और माहौलियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज के बारे में उनके अकायद पर सर्वे किया। जैसे कि आप तवक्का करेंगे, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से गहरा ताल्लुक़ रखती हैं, को रिलेटेड हैं। लिबरल डेमोक्रेट्स के मुकाबले में कदामत पसंद रिपब्लिकन्स, कंजर्वेटिव रिपब्लिकन्स इस बयान से ज़्यादा मुत्तफ़िक थे कि हालिया आलमी दर्जा हरारत, ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा बुनियादी तौर पर इंसानी सरगर्मियों, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि फॉसिल फ्यूल जलाने की वजह से हुआ है। इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई हार्ड एविडेंस नहीं है इसका उनके ख्याल में। अगर इल्म और जहानत आपको जानिबदाराना सोच से महफूज रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं मोटिवेटेड रीजनिंग से, तो हमें तवक्का करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा लोग साइंस के बारे में जानते हैं उतना ज़्यादा वो साइंसी सवालात पर एक दूसरे से मुत्तफ़िक होंगे। लेकिन कहान ने इसके बरअक्स पाया। साइंस की सबसे कम सतह पर कोई पोलराइजेशन, तकसीम नज़र नहीं आती। तकरीबन 33% लिबरल और कंजर्वेटिव दोनों इंसानों की वजह से होने वाली आलमी गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग पर यकीन रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे साइंटिफिक इंटेलिजेंस बढ़ती है, लिबरल और कंजर्वेटिव के ख़यालात में फ़र्क आता जाता है। जब आप साइंस में जहानत के सबसे आला फ़ीसद पर पहुंचते हैं तो तकरीबन 100% लिबरल इंसानों की वजह से आलमी गर्मी पर यकीन रखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पर 100% यकीन रखते हैं, जबकि कंजर्वेटिव में ये शरह 10% तक गिर जाती है, माजरत के साथ 20% तक गिर जाती है। ये रुझान जाहिर करता है, या इस रुझान से, इस पैटर्न से ये जाहिर होता है जब आप लोगों से उनके आइडियोलॉजिकली चार्ज्ड साइंटिफिक इश्यूज़ पर राय पूछते हैं, जैसे कि क्या हुकूमत को स्टेम सेल तहकीक की माली मुआवनत फ़ंड करना चाहिए, कायनात का आगाज़ कैसे हुआ, क्या इंसानों ने लोअर लेवल एनिमल्स से इर्तिका किया। इन तमाम सवालात पर जिन लोगों का साइंसी फ़हम सबसे ज़्यादा था, साइंटिफिक इंटेलिजेंस, वो अपनी आरा में, अपने ओपिनियन में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली पोलराइज्ड थे, यानी सियासी तौर पर मुनक़सिम थे। जब लोग बेटर इन्फॉर्म्ड होते हैं तो उन्हें हकीकत के करीब पहुंचना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो। लेकिन इसके बरक्स रुझान नज़र आता है, ऑपोजिट पैटर्न दिखाई देता है। जूं जूं लोग ज़्यादा बाखबर होते हैं वो एक दूसरे से डाइवर्ज होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं। ये एक इंतहाई अहम क्रूशल रिज़ल्ट है, नतीजा है, क्योंकि किसी ख़ास मौजू पर जहानत और इल्म हमें अपनी रीजनिंग पर एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं, एक झूठा एतमाद फराहम करते हैं। एक आला IQ और एक आला डिग्री आपको आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल डोमेन्स में बढ़तरी दे सकती हैं, जैसे रियाजी के मसाइल हल करना या अपने पैसे की सरमायाकारी करना, लेकिन यह आपको नज़रियाती तौर पर हसास सवालात पर तासुब से नहीं बचा सकती, बायसेस से नहीं बचा सकती। ये सवाल कि क्या कुछ लोग दूसरों की निस्बत तासुब का शिकार ज़्यादा होते हैं, बायसेस का, खुद एक नज़रियाती तौर पर हसास सवाल है। और बिलाशुबा बायसेस का मुताला करने वाले रिसर्चर्स खुद इस फिनोमेनन का शिकार हो जाते हैं, इस मज़हर का शिकार हो जाते हैं
جس کا وہ مطالعہ کر رہے ہیں۔ کئی ڈیکیڈ سے سائیکالوجسٹ میں یہ کامن وزڈم رہا ہے کہ قدامت پسند کنزرویٹو فطری طور پر لبرلز کی نسبت زیادہ تعصب کا شکار ہوتے ہیں۔ اسے ریجیڈیٹی آف دا رائٹ کا نظریہ کہا جاتا ہے، اور یہ کہ کنزرویٹزم ایسے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، قدامت پسندی، جن کی شخصیات میں کچھ خاص انیٹ خصوصیات پائی جاتی ہیں، ٹریٹس پائی جاتی ہیں، جیسے کہ کلوز مائنڈڈنس، تنگ نظری، اتھارٹیرینزم، آمرانہ رویہ، ڈوگمیٹزم، ضدی پن، تبدیلی اور نئے پن کا خوف۔ اگر آپ ایک لبرل ہیں تو یہ تھیوری ارریزسٹیبل ہے آپ کے لیے، اور اکثر تعلیمی ماہرین نفسیات لبرل ہی ہوتے ہیں۔ سوشل اور پرسنالٹی سائیکالوجسٹ کے حالیہ سروے کے مطابق خود کو لبرل قرار دینے والے ماہرین کی تعداد قدامت پسندوں کنزرویٹو کے مقابلے میں تقریباً 1:14 ہے۔ یہ دیکھیں کہ کچھ سوالات کیا ہیں جو عام طور پر ڈٹرمن کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ آیا کسی کی پرسنالٹی میں ریجیڈیٹی ہے یا نہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم جنس پرستوں اور خواتین کو ان کے روایتی خاندانی اقدار کے خلاف کھڑے ہونے کی جرات کے لیے سراہا جانا چاہیے؟ اگر نہیں تو آپ ریجڈ ہیں۔ کیا آپ فیور میں ہیں کیپٹل پنشمنٹ کے، سزائے موت کے؟ اگر ہاں تو آپ ریجڈ ہیں۔ اگر آپ سوشلزم اور قانونی طور پر اسقاط حمل لیگلائزڈ ابارشن کے حق میں ہیں؟ اگر نہیں تو آپ نے صحیح اندازہ لگایا، آپ سخت ہیں، یعنی ریجڈ ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس تحقیق کے مسئلے کو ان اکیڈمک سائیکالوجسٹ سے زیادہ تیزی سے پہچان لیں گے۔ یہ سوالات سپوزٹلی ریجیڈیٹی کو میجر کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن دراصل یہ جانچ رہے ہیں کہ آیا آپ کے پاس قدامت پسند عقائد ہیں یا نہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ تھیوری کہ قدامت پسندوں کنزرویٹوز کی شخصیات لبرلز کے مقابلے میں زیادہ ریجڈ ہیں، دراصل کوئی امپیریکل فائنڈنگ نہیں ہے۔ یہ ایک خود وضاحتی بیان ہے، ٹوٹالوجی ہے۔ انٹیلیجنس اور علم صرف ٹولز ہیں۔ اگر آپ اس بات کے لیے موٹیویٹڈ ہیں کہ دنیا کو واضح طور پر دیکھیں تو آپ ان اوزاروں کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ آپ کو ہیلپ کریں گے، یا آپ ان کا استعمال کسی ویو پوائنٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، کسی خاص نقطہ نظر کا دفاع کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ اس بات کے لیے متحرک ہیں۔ لیکن ان ٹولز میں انہیرنٹلی کچھ ایسا نہیں ہے جو آپ کو ایک اسکاؤٹ بنائے۔ امریکن سول وار میں، امریکن خانہ جنگی میں شہر وکسبرگ کی انتہائی اہمیت تھی۔ یہ مسیسپی دریا کے کنارے اسٹریٹجک طور پر واقع تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی اس پر کنٹرول رکھتا وہ ملک بھر میں ٹروپس اور سپلائز کی نقل و حرکت موومنٹ پر کنٹرول حاصل کر لیتا۔ جیسا کہ صدر جیفرسن ڈیوس نے کہا کہ وکسبرگ is the nailhead that holds the South's two halves together۔ وکسبرگ جنوبی نصف کے دو حصوں کو ایک ساتھ رکھنے والا کیل کا سر ہے۔ یونین فوج کے کمانڈر جنرل یولیسس ایس گرانٹ نے مہینوں تک وکسبرگ کو قبضے میں لینے کی ناکام کوشش کی۔ آخرکار مئی 1863 میں اس نے ایک ڈیئرنگ پلان، جرات مندانہ منصوبہ بنایا کہ شہر کی طرف غیر متوقع سمت سے پیش قدمی کرے اور کانفیڈریٹ سے فوجوں کی پیش رفت کو چھپانے کے لیے فریب کا استعمال کرے، سبٹرفیوج کا استعمال کرے۔ صدر ابراہم لنکن پریشان تھے، یہ منصوبہ ان کے لیے بہت خطرناک ان کو معلوم ہوا، لیکن 2 مہینے بعد یوم آزادی پر گرانٹ کی فوج وکسبرگ کے مرکز میں فاتح کھڑی تھی۔ لنکن نے کبھی بھی گرانٹ سے ذاتی طور پر ملاقات نہیں کی، لیکن اس نے فتح کی خبر سننے کے بعد انہیں ایک خط لکھنے کا فیصلہ کیا۔ مائی ڈیئر جرنل سے آغاز کرتے ہوئے اس نے اپنی شکر گزاری کا اظہار کیا، لیکن مزید کہا، میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ آپ کو دریا کی طرف جانا چاہیے اور جنرل بینکس سے ملنا چاہیے، اور جب آپ نے ایسٹ آف دا بگ بلیک کی طرف رخ کیا تو مجھے لگا کہ یہ ایک غلطی تھی۔ اب میں ذاتی طور پہ تسلیم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ درست تھے اور میں غلط تھا۔ یہ خط لنکن کی شخصیت کے عین مطابق تھا۔
ان کے ایک ساتھی نے بعد میں اسے پڑھتے ہوئے تبصرہ کیا کہ صدر کو کبھی بھی دوسرے لوگوں کو یہ بتانے میں مشکل پیش نہیں آئی کہ ان کا فیصلہ بہتر تھا۔ ٹیکنیکلی اسکاؤٹ مائنڈ سیٹ صرف یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ خود کو یہ تسلیم کرنے کے قابل ہوں کہ آپ غلط ہیں، نہ کہ دوسرے لوگوں کے سامنے۔ پھر بھی کسی دوسرے شخص کے سامنے یہ کہنا کہ میں غلط تھا ایک مضبوط علامت ہے کہ وہ شخص اپنی ایگو پر سچائی کو ترجیح دیتا ہے۔ کیا آپ ایسے حالات کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جب آپ نے بھی یہی کیا ہو؟ شاید آپ نے کسی باس یا دوست کو دیکھا ہو جو انسسٹ کرتا ہے میں ایمانداری کی قدر کرتا ہوں، آنیسٹی کی قدر کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ اسٹریٹ ہوں، لیکن جب کوئی شخص اس پر عمل کرتا ہے، اسے کینڈیڈ اوپینین دیتا ہے تو اس کا رد عمل اچھا نہیں ہوتا، وہ ناراض ہو جاتا ہے یا ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، یا پھر اس شخص پر جو ان کو رائے دیتا ہے جوابی حملہ کرتے ہیں، یا شاید وہ اس شخص کا شکریہ ادا کرتے ہیں پولائٹلی اور پھر اس کے بعد اس سے سرد مہری سے پیش آتے ہیں، یعنی انہیں کولڈ شولڈر دیتے ہیں۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ آپ تنقید کا خیر مقدم کرتے ہیں، اسے ویلکم کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا خیر مقدم کرنا کہیں زیادہ مشکل ہے۔ لیکن بہت سے شعبوں میں ایماندارانہ رائے حاصل کرنا بہتری کے لیے ضروری ہے۔ کیا آپ کی عوامی تقریر کی مہارت میں بہتری ہو سکتی ہے؟ پبلک اسپیکنگ اسکل؟ کیا آپ کے کسٹمرز کی شکایات ہیں؟ کیا آپ کچھ ایسا تو نہیں کر رہے ایز اے باس، امپلائی، فرینڈ اور رومانٹک پارٹنر جو کہ فرسٹریٹنگ ہے دوسرے لوگوں کے لیے؟ تنقید کے ساتھ آپ کی کمفرٹ کا اندازہ لگانے کے لیے صرف یہ پوچھنا کافی نہیں ہے کہ کیا میں تنقید کے لیے اوپن ہوں۔ اس کے بجائے اپنے ماضی کے ٹریک ریکارڈ کا جائزہ لیں۔ کیا ایسی مثالیں ہیں جن پر آپ نے کرٹیسزم کی بنیاد پر ایکٹ کیا ہو؟ کیا آپ نے کسی تنقید کا انعام دیا، مثلاً اسے ترقی دے کر؟ کیا آپ دوسروں کے لیے آپ پر تنقید کرنا آسان بنانے کے لیے اپنی طرف سے کوئی کوشش کرتے ہیں؟ میرے ایک دوست علی کے پاس ایک اسٹارٹ اپ انکیوبیٹر ہے اور وہ کئی ٹیموں کا انتظام کرتا ہے۔ وہ ہر سال اپنے تمام ملازمین کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس بات پر ایک سروے فل کریں کہ وہ بطور مینیجر کیسا کر رہا ہے۔ یہ سروے نامعلوم ہے تاکہ لوگوں کے لیے بے باک رہنا آسان ہو، اور اس نے سیکھا ہے کہ کیسے اپنی فیڈ بیک ریکویسٹ کو فریز کرے تاکہ وہ ملٹیپل ویز میں زیادہ ایفیکٹولی ان کے کرٹیسزم کو باہر نکال سکے۔ مثال کے طور پر ایک مینیجر کے طور پر میری ویکنیسز کیا ہیں، کمزوریاں کیا ہیں، پوچھنے کے علاوہ اس نے یہ بھی پوچھا کہ اگر آپ کو میری امپروومنٹ کے لیے ایک چیز منتخب کرنی ہو تو وہ کیا ہوگی۔ ایک پیر کی صبح ایک صحافی کا نام بیتھنی بروک شائر اپنے ڈیسک پر بیٹھی اور اس نے اپنی ای میل کھولی۔ اس نے 2 سائنسدانوں کی طرف سے جواب موصول کیے تھے جنہیں اس نے انٹرویو کے لیے درخواست بھیجی تھی۔ ایک جواب ایک خاتون سائنسدان کی طرف سے آیا اور اس کا آغاز ہوا ڈیئر ڈاکٹر بروک شائر، محترمہ ڈاکٹر بروک شائر۔ دوسرا جواب ایک مرد سائنسدان کی طرف سے آیا اور اس کا آغاز ہوا ڈیئر مس بروک شائر، محترمہ بروک شائر۔ بروک شائر نے سوچا کتنا ٹپیکل ہے یہ۔ اس نے ٹویٹر پہ گئی، اس نے کچھ لکھا اور بھیج دیا۔ منڈے مارننگ آبزرویشن، پیر کی صبح کا مشاہدہ۔ میرے ای میل دستخط میں سگنیچر میں میرے پاس پی ایچ ڈی ہے۔ میں اپنی ای میلز پر صرف اپنے نام سے دستخط کرتی ہوں، ڈاکٹر نہیں۔ میں بہت سے پی ایچ ڈیز کو ای میل کرتی ہوں، ان کے جوابات مرد محترم بیتھنی، ہیلو مس بروک شائر، خواتین ہیلو ڈاکٹر بروک شائر۔ یہ 100% نہیں ہے، لیکن یہ ایک واضح تقسیم ہے، ایک کلیئر ڈویژن ہے۔ اس کی ٹویٹ کو 2300 سے زیادہ لائکس ملی۔ ایک عورت نے کامنٹ کیا، حیرت کی بات نہیں، ناٹ سرپرائزڈ۔ ایک اور نے لکھا یقینی طور پر تعصب موجود ہے، دیر از اے بائس۔ اور ایک نے کہا دیٹ مائی ایکسپیرینس ٹو، یعنی بالکل یہ میرا تجربہ تھا۔ تاہم جیسے جیسے سپورٹیو ریپلائز پائل اپ ہوتے گئے، جمع ہوتے گئے، بروک شائر بے چین ہونے لگی۔ اس کا دعویٰ اس کی میموری سے
ایک رف امپریشن پر مبنی تھا کہ مرد اور خواتین سائنسدان عام طور پر اس کے ای میلز کا جواب کیسے دیتے ہیں، لیکن اصل اعداد و شمار اس کے ان باکس میں موجود تھے۔ کیا مجھے اپنے دعوے کی جانچ نہیں کرنی چاہیے، اس نے اپنے آپ سے پوچھا۔ تو اس نے اپنے پرانے ای میلز کا جائزہ لیا، اعداد و شمار جمع کیے اور پایا کہ وہ غلط تھی۔ مرد سائنسدانوں میں سے 8% نے اسے ڈاکٹر کہا، جبکہ خواتین سائنسدانوں میں سے 6% نے اسے ڈاکٹر کہا۔ اعداد و شمار اتنے کم تھے کہ اس سے کوئی یقین کے ساتھ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا تھا، لیکن یقینی طور پر اس کی انیشیل آبزرویشن کی سپورٹ نہیں کرتے تھے۔ اس نے اپنے ٹویٹ کا جواب ایک ہفتے بعد دیا، اپنی تحقیق کے نتائج شیئر کرتے ہوئے نیا پوسٹ اس نے پیش کیا۔ میں نے اعداد و شمار لے لیے، اس پر یہ پتہ چلا کہ میں غلط تھی۔ یہ حقیقت کہ بروک شائر اس معاملے میں غلط تھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سائنس میں جینڈر بائس موجود نہیں ہے، جنسی تعصب موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مخصوص موقع پر اس کا تعصب کے بارے میں تاثر غلط تھا، امپریشن غلط تھا۔ ہم سب آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کسی نہ کسی چیز سے، کیونکہ وہ ہمیں ہماری ریئلٹی لگتی ہے، یعنی اٹ ساؤنڈس لائک اے ریئلٹی۔ بروک شائر نے ایک فالو اپ بلاگ پوسٹ میں لکھا، بہت سے معاملات میں یہ واقعی حقیقت ہو سکتی ہے، لیکن میری ای میلز کے بارے میں میرا مشاہدہ ایک غلطی تھا۔ کیا آپ ایسی کسی مثال کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جس میں آپ نے اپنی غلطی کو خود ثابت کیا؟ شاید آپ آن لائن کسی اوپینین کو وائس کرنے والے تھے، لیکن آپ نے سوچا کہ پہلے متبادل دلائل کی تلاش کرنے کا سوچ لوں، کاؤنٹر آرگومنٹس کو، اور آخرکار انہیں کمپیلنگ پایا۔ یا شاید آپ نے کام پر ایک نئی اسٹریٹجی کی وکالت کی، ایڈوکیٹ کیا۔ جب آپ نے اعداد و شمار کا احتیاط سے جائزہ لیا تو آپ نے اپنے خیال کو تبدیل کر لیا اور محسوس کیا کہ یہ فیزیبل نہیں ہے، یہ عملی نہیں ہے۔ جب چارلس ڈارون نے 1859 میں آن دا اوریجن آف اسپیشیز، مخلوقات کی اصل پر اپنی کتاب شائع کی تو وہ جانتا تھا کہ یہ ایک کنٹروورشل بام شیل ثابت ہوگا۔ اس کتاب نے قدرتی انتخاب کے ذریعے ارتقاء کے حق میں دلائل دیے، یعنی ایک کیس پیش کیا ایوولوشن کا نیچرل سلیکشن کے ذریعے، ایک نظریہ جو لوگوں کے لیے سمجھنا نہ صرف مشکل تھا بلکہ خدا کی طرف سے انسان کی جانوروں کی بادشاہی پر حکمرانی کی روایتی تصویر کو درہم برہم کر دینے کے باعث تقریباً بلیسفیمی کے مترادف تھا۔ اس نے ایک ہم عصر سائنسدان سے کہا کہ ارتقاء کی حمایت کرنا ایسا ہے جیسے کسی قتل کا اعتراف کرنا۔ کتاب نے واقعی تنقید کا طوفان برپا کیا جسے ڈارون نے ناگوار پایا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ اس کے اوپر تنقید کرنے والوں نے اس کے آرگومنٹس کو اسٹرومن کیا، یعنی دلائل کو کمزور کر کے پیش کیا، ڈیمانڈ کیا ان ریئلسٹکلی ہائی برڈن آف پروف، اور بہت ہی کمزور اعتراضات اٹھائے، یعنی بہت ہی فلمسی آبجیکشنز ریز کیے۔ ڈارون عوامی سطح پر شائستہ رہا، بہت پولائٹ رہا، لیکن نجی خطوط میں اپنی مایوسی کا اظہار کرتا رہا پرائیویٹلی۔ اوون بہت اسپائٹفل ہے، حسد کرنے والا ہے، وہ میری باتوں کو غیر منصفانہ طور پر غلط بیان کرتا ہے، انفیئرلی انہیں پیش کرتا ہے، مس ریپرزینٹ کرتا ہے۔ وہ ایک ریویو کے بارے میں شدید غصے میں تھا۔ یقیناً یہ ایک میورک، ایک غیر روایتی آدمی کے لیے عام بات ہے کہ وہ مین اسٹریم سے غیر منصفانہ طور پر مسترد ہونے کا احساس کرے، لیکن ڈارون کو غیر روایتی بنانے والی بات یہ تھی کہ اس نے خراب تنقیدوں کے علاوہ چند اچھی تنقیدوں کو بھی تسلیم کیا۔ ایسے لوگ جنہوں نے واقعی اس کے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کی تھی اور اس پر سمجھدار اعتراضات اٹھائے تھے۔ اچھی تنقیدوں میں سے ایک سائنسدان پکٹٹ تھے، جنہوں نے آن دا اوریجن آف اسپیشیز پر ایک منفی جائزہ ادبی میگزین ایتھینیم میں شائع کیا۔ ڈارون پکٹٹ کے جائزے سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے ایک خط لکھا جس میں انہیں شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے کتاب کے دلائل کو اتنی درستگی سے خلاصہ کیا، سمرائز کیا
اور ان کی تنقیدات کو بالکل منصفانہ قرار دیا۔ میں آپ کی کہی ہر بات سے واقعی متفق ہوں۔ انہوں نے پکٹٹ سے کہا، میں پوری طرح تسلیم کرتا ہوں کہ میں تمام وسیع مشکلات کو ہرگز نظر انداز نہیں کرتا۔ ہمارے درمیان صرف ایک فرق ہے کہ میں حقائق کی وضاحت کو آپ کی نسبت زیادہ اہمیت دیتا ہوں اور مشکلات کو کچھ کم اہمیت دیتا ہوں، یعنی I attach more weight to the explanation of facts and somewhat less weight to the difficulties that you do۔ آپ یقیناً ان لوگوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جو کہ کرٹیکل ہوتے ہیں آپ کے ڈیپلی ہیلڈ بیلیفز اور لائف چوائسز کے بارے میں، یعنی آپ کے گہرے عقائد اور زندگی کے انتخاب کے بارے میں۔ ایسے لوگ جو سیاسی مسائل جیسے کہ گن کنٹرول، کیپٹل پنشمنٹ اور ابارشن یعنی ہتھیاروں کے کنٹرول، سزائے موت یا اسقاط حمل پر اپوزٹ ویو رکھتے ہیں، مخالف رائے رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ جو آپ سے سائنسی سوالات جیسے کہ کلائمیٹ چینج، نیوٹریشن اور ویکسینیشن یعنی موسمی تبدیلی، غذائیت یا ویکسینیشن پر اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اس انڈسٹری کی مذمت کرتے ہیں جس میں آپ کام کرتے ہیں، اس صنعت کی مذمت کرتے ہیں جیسے ٹیکنالوجی، ٹیک یا ملٹری۔ اپنے کرٹیکس کو مین اسپرٹڈ، ال انفارمڈ اور ان ریزنیبل یعنی بدتمیز، ناواقف یا غیر معقول سمجھنا ایک ٹیمپٹیشن ہے، ایک لالچ ہے، اور ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ واقعی ایسے ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ سب ہی ایسے ہوں۔ کیا آپ ایسے لوگوں کا نام لے سکتے ہیں جو آپ کے عقائد، پیشے یا زندگی کے انتخاب پر تنقید کرتے ہیں اور جنہیں آپ سمجھدار سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ یقین رکھتے ہیں کہ وہ غلط ہیں؟ یا کیا آپ کم از کم ایسی وجوہات کا ذکر کر سکتے ہیں جن کی بنا پر کوئی آپ سے اختلاف کر سکتا ہے، جنہیں آپ معقول سمجھتے ہیں، چاہے آپ کو ان نظریات کے حامل مخصوص لوگوں کا علم نہ ہو؟ مناسب تنقید کرنے والوں کا نام لے پانا اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہونا ہے کہ اس بار دوسروں کے پاس بھی پوائنٹ ہے، ایک نقطۂ نظر ہے، اور جب آپ غلط ہوں تو اس کا اعتراف کرنا۔ یہ سب چیزیں ان لوگوں کو ممتاز کرتی ہیں جو حقیقت کی واقعی پرواہ کرتے ہیں، ان لوگوں سے جو صرف یہ سوچتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک اسکاؤٹ ذہنیت کی سب سے بڑی علامت شاید یہ ہے کہ کیا آپ ان مواقع کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں جب آپ ایک سولجر مائنڈ سیٹ میں تھے۔ اگر یہ الٹا لگتا ہے تو یاد رکھیں کہ ایک موٹیویٹڈ ریزننگ ہماری قدرتی حالت ہے، یہ یونیورسل ہے، ہمارے دماغ میں ہارڈ وائرڈ ہے، یعنی سختی سے جڑی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ کبھی بھی نوٹس نہیں کرتے اپنے آپ کو موٹیویٹڈ ریزننگ میں، تو زیادہ لائکلی یہ ہے کہ آپ ریسٹ آف دا ہیومینٹی سے الگ طور پر ہارڈ وائرڈ نہیں ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسانیت کے باقی حصے سے آپ مختلف طور پر ہارڈ وائرڈ ہوں، یا یہ کہ آپ اپنے شعور میں اتنے خود آگاہ نہیں ہیں، اتنے سیلف اویئر نہیں ہیں۔ اپنے تعصبات کو پہچاننا کوئی آسان کام نہیں ہے اس لمحے میں، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے اگر آپ کے پاس صحیح ٹولز ہیں، اوزار ہیں۔ تو ہمارے اگلے 2 ویلاگس کا یہی موضوع ہے۔